Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISP. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। साइकोलॉजी अनप्लग्ड के न्यू एपिसोड के साथ आई एम महक हारून वर्किंग एज लेक्चरर साइकोलॉजी एट ISP मुल्तान। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हमारे न्यू एपिसोड्स, न्यू टॉपिक्स और वर्दी गेस्ट के साथ हमेशा अपने प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ जारी रखते हैं। सो इसी तरह आज भी जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च। अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो ये ना सिर्फ साइकोलॉजी के तलबा और उस्ताज़ा के लिए बल्कि हमारी जनरल पॉपुलेशन के लिए भी एक हेल्पफुल टॉपिक है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए डिफरेंट फील्ड्स में बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। स्पेशली सोशल साइंसेस के लोग अपनी स्टडीज़ में इसके काफ़ी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं प्रोफेसर इरफान Khan. He is very famous in the field of psychology and has been working since 40 plus years with different sectors, academics that are related to academics and other professions as well. हमारे लिए ये आज खुशकिस्मती है कि सर इरफान ने हमारे लिए टाइम निकाला। जैसे कि इनके लिए कहना गलत नहीं होगा कि ये उस्तादों के भी उस्ताद हैं। मैं ख़ुद इनकी एक शागिर्द रह चुकी हूँ और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि सर ने आज हमारे लिए टाइम निकाला ताकि हम जो हैं इनके नॉलेज से फ़ायदा भरपूर तरीके से उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे पास आप इस प्रोग्राम पे तशरीफ़ लेके आए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारा आज आपके साथ इस गुफ्तगू का जो मौजू है दैट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो सर हम चाहेंगे कि प्लीज़ आप अब हमारे स्टूडेंट्स को और सारी ऑडियंस को बताएं कि व्हाट इज़ एक्चुअली क्वालिटेटिव रिसर्च। देखें, रिसर्च में आम तौर पर हमारे रिसर्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च पर। लेकिन अगर आप APA का पब्लिकेशन मैनुअल जो मोस्ट रीसेंट है उसमें अगर आप देखें तो आधे से ज़्यादा APA का पब्लिकेशन मैनुअल गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च। जो इससे पहले था 6th एडिशन, उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च नाम का सिर्फ एक पैराग्राफ और एक टर्म यूज़ की गई थी। तो अब ये जितने भी वेब पेजेस अगर आप विज़िट करें तो वहाँ पर आपको क्वालिटेटिव रिसर्च की मिकदार, तादाद और अहमियत आप बढ़ती हुई पाएंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च बुनियादी तौर पर इसलिए सोशल साइंसेज में ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिनमें क्वालिटेटिव रिसर्च के बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता। नो डाउट कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की अपनी अहमियत है, लेकिन हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च की वक्त के साथ साथ अहमियत बढ़ती चली जा रही है। लिहाजा क्वालिटेटिव रिसर्च में तमाम सोशल साइंसेस और बतौर ख़ास साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स और दीगर सोशल साइंसेस, ख़ासतौर पर पॉलिटिकल साइंस भी उसमें शामिल हम कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में डॉक्टर सलीम साहब बड़ी अच्छी एक पहले वीडियो कर चुके हैं, तो उसे भी ज़रूर कंसल्ट किया जाए। जी सर बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ज़्यादातर ये हमारी ट्रेंड है कि हमारे बच्चे क्वांटिटेटिव रिसर्च को लेते हैं और बस सिंपल एनालिसिस करते हैं बिकॉज उनके पास एक कॉन्सेप्ट है कि शायद ये आसान है और हम इसको ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन नो डाउट क्वालिटेटिव से जो हमें डाटा जो है वो जनरेट होता है दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल और हमें उस पर मज़ीद फोकस करना चाहिए। तो सर आप जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे पास बहुत वास्ट है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अगर हम कुछ स्पेसिफिक मेथड्स की अगर बात करें कि एथनोग्राफी क्या है या ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, तो सर मैं चाहूँगी कि आप ये थोड़ा सा इन टॉपिक्स को हम ताकि क्योंकि ऑब्वियसली हमारे लिए इतना सारा कवर करना एक सेशन में मुश्किल हो जाएगा, तो अगर सर आप इस पे हमें प्लीज़ रोशनी डालें तो वी बी वेरी हैप्पी कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। अब अपने ऑडियंस से मैं मुखातिब हूँ इस वक्त और उनके लिए मैं यही कहूँगा कि एथनोग्राफिक रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च की एक अहम ब्रांच या एक टेक्निक है या एक मेथडोलॉजी है और
یہ میتھڈالوجی صرف سائیکالوجی نہیں بلکہ سوشیالوجی، اینتھروپولوجی اور پولیٹیکل سائنس کے ریسرچرز کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایتھنوگرافک ریسرچ بنیادی طور پر اگر ہم اس کی ڈیفینیشن پر نظر ڈالیں تو یہ کلچر اور کلچر سے ریلیٹڈ جو بہت سارے اسپیکٹس ہیں ان کی کوریج کا نام ہے۔ اس میں لینگویج بھی آ جاتی ہے، اس میں کلچرل ٹریڈیشنز بھی آ جاتی ہیں، اور ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کلچر کے جو دیگر ایلیمنٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا کچھ عرصہ قبل میں نے سربیا کی ایک ریسرچر کا آرٹیکل دیکھا جو پی ایچ ڈی کر رہی تھی انجیالوجی پر، اینجلز کے حوالے سے۔ اسی طرح سے یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کوانٹیٹیو ریسرچ میں شاید پوری طرح سے استعمال میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور ریلیجن کے پرسپیکٹو میں میں نے ایک اور پی ایچ ڈی کا تھیسس پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جو ہیجیالوجی پر تھی، کہ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین اس دنیا میں آئے ہیں تو ان کے اقوال اور ان کی ذات سے متعلق جو بہت سارے ملفوظات ہمیں ملتے ہیں، جو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، تو ان کا احاطہ کرنا بہت دشوار ہے اگر ہم کوانٹیفیکیشن ان کی کرنے لگے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ کار ہے اور وہ ہے ایتھنوگرافک ریسرچ کا۔ اس سلسلے میں ایتھنوگرافک ریسرچ میں کون کون سے نام اہم ہیں، میں مختصراً ان کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اپنی ابتدا ایتھنوگرافی کی سمجھ پائیں اور بہتر طریقے کے ساتھ اس کا بعد میں موضوع استعمال بھی کر سکیں۔ اس میں سر جارج جیمز فریزر کی ایک بڑی معروف کتاب ہے جو گولڈن باؤ کے نام سے ہے، اور اس کو اردو میں شاخ زری کے نام سے ترجمہ بھی اس کا شائع ہو چکا ہے۔ ویسے تو یہ 12 والیوم میں چھپنے والی کتاب ہے، لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی والوں نے کلاسک میں اس کا ایک چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن اور ترجمہ بھی شامل کیا ہے، 1 والیوم میں اسے دیا۔ اس جارج جیم فریزر جو کہ آکسفورڈ، کیمبرج اور دیگر بہت ساری یونیورسٹیز میں پروفیسر کے طور پر کام کرتے رہے اور پائنیئر کنسیڈر کیے جاتے ہیں ایتھنوگرافک ریسرچ کے حوالے سے، تو انہوں نے ایسی بہت ساری چیزوں کو اپنی اس کتاب میں شامل کیا ہے۔ مثلا ریلیجن کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کروسیفکشن کا معاملہ ہے اس پر بھی بڑی گہری ان کی نظر ہے۔ گو یہ کنٹروورشل ہے لیکن پھر بھی اہمیت کی حامل یہ تحریر ہے ان کی۔ پھر ہمارے معاشرے میں بہت ساری سپرسٹیشنز پائی جاتی ہیں۔ ہمارے گاڈ اور گاڈیسز کیا زمانہ قدیم میں ہوا کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہے، اب بھی ہم اپنے گاڈز اور گاڈیسز نہ صرف یہ کہ تخلیق کرتے ہیں بلکہ ان کے پیچھے جا کر ان کی بہت ساری تعلیمات کو بھی اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فریزر کی یہ جو کتاب ہے یہ گولڈن باؤ، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد ایک ریسنٹ موسٹ رائٹر ہیں اور انہوں نے اسلامک امپائرز کے نام سے ایک ٹریولوگ لکھا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر مسلم دنیا کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے مختلف شہروں کا جائزہ اور ان کی تاریخ آپ پڑھیں یا سنیں یا سمجھیں، اور انہوں نے 15 ایسے شہروں کا احاطہ کیا ہے جو ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ وہاں پر کس نوعیت کے ریلیجس پریکٹسز کی جاتی رہی ہیں، سوشل انٹریکشن کیسے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو سیلیبریشنز ہیں وہ کس نوعیت کی جاتی ہیں، اور مکہ سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے اور دنیا کے مختلف جو مسلم ممالک ہیں ان کے معروف شہروں کا انہوں نے احاطہ کیا ہے اس کتاب میں۔ اچھا، یہاں پر آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا اس میں پاکستان بھی شامل ہے؟ تو اس کا انہوں نے پریفیس میں ذکر کیا ہے کہ میں یہ چاہتا تھا لیکن میں اس کو کسی اور کتاب میں شامل کروں گا۔ پاکستان کا اس میں کسی شہر کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔
سر بے شک اب تک آپ نے جتنی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی, خاص طور پہ جو آپ نے کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اور سب لسنرس کے لیے جو ایگزامپلس کوٹ کیے ہیں, دے آر ویری انٹرسٹنگ ایون ٹو ہیئر کہ اس طریقے سے بھی آپ ان ٹاپکس کے اوپر ہم اتنا ڈیٹیلڈ کام کر سکتے ہیں. اور سر یہ ماشاء اللہ کافی ہمارے لیے یوزفل ہیلپ فل رہے گی آگے بھی, اور آپ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ویسے ہی ماشاء اللہ فیوریٹ استاد بھی ہیں. سر میں چاہوں گی کہ اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایک اسٹوڈنٹ پوائنٹ آف ویو سے, یا اگر ہم اس کی تھوڑی سی بات کریں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اس میتھڈ کی طرف لے جائیں کہ آپ اس سے ریلیونٹ کوئی کام کریں, تو سر آپ کچھ ہمارے ساتھ ایگزامپلس شیئر کریں, یا تھوڑا سا ہمیں اگر اس میتھڈ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کے بیسک اسٹیپس یا کمپوننٹس کیا ہیں وہ ڈسکس کریں تو دیٹ بی ریئلی ہیلپ فل. اچھا, یہ اس طرف میں آنا چاہتا ہوں, لیکن اپنی بات کو میں آگے بڑھانے سے پہلے دو اور کتابوں کا ذکر کروں گا, کیونکہ بغیر پڑھے آپ ایتھنوگرافک ریسرچ نہیں کر سکتے. جب تک آپ کی مناسب جانکاری کسی کلچر کے بارے میں, کسی ایسے ایونٹ کے بارے میں موزوں حد تک نہ ہو, تو آپ اس پہ ریسرچ نہیں کر سکتے. اس میں ایک اور کلاسک رائٹر ہیں فرانس بواس. یہ امریکن ہیں, لیکن یہ افریقن ٹریڈیشنز کو لے کر آگے چلتے ہیں, اور انہوں نے افریقن امریکن بطور خاص ان کے جو فگورینز ہیں, ان کے جو ڈیزائنز ہیں, ان کے جو سمبلز ہیں, سٹریسز ہیں, وہ ان کو انہوں نے اہمیت دی ہے. سائنس کو بھی اہمیت دی ہے. ان سائنس کو لے کر وہ تفصیل کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کسی ملک, کس طرح سے کسی نسل, رنگ اور کس انداز کے ساتھ واضح ہو سکتا ہے. تو اس کا مطالعہ بھی بڑا اہم ہے. اس سے جڑا ہوا ایک اور چھوٹا سا میں آپ سے شیئر کروں گا. thousands cups of tea. آج کل جیسے کہ چائے کا زمانہ ہے اور سردی بھی خاصی ہے, تو اس میں انہوں نے چائے کی ٹریڈیشنز کو مسلم دنیا میں اسٹڈی کیا ہے کہ چائے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں, چائے کو کس انداز کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے, اور اس میں ٹریڈیشنز کے حوالے سے اور کلچر کی ایک بیسک انگریڈینٹ کے حوالے سے انہوں نے ٹی کو مسلم ورڈ کے حوالے سے ایکسپلین کیا ہے. آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ کوئی شخص اگر کہیں جاتا ہے تو وہاں سے اگر یہ جواب ملتا ہے کہ جی انہیں تو سانو چائے نہیں پوچھی, تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. یعنی کہ چائے پیش کرنا ایک خاص اہمیت کا معاملہ ہے. جی سر بالکل, ایک رسپیکٹ کا کہ میزبانی ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں, تو وہ obviously ہمارے کلچر کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. بالکل, wherever we are. بالکل. اور اگر آپ نے ڈراموں پر غور کیا ہو تو وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بچی کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس نے آنے والے خصوصی مہمانوں کو چائے کیسے پیش کرنا. تو یہ چائے صرف چائے نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم موجود ہے. اچھا, اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ جب کبھی بھی کوئی ایتھنوگرافک میتھڈالوجی استعمال کی جانی ہوگی تو سب سے پہلے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم کون سے کلچر کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں. دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہمارے ذہن میں سوال کیا ہے, کوشچن ہم نے ریز کرنا ہوگا کہ what we have to study. تیسرا ایلیمنٹ یہ اہم خیال کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ how to study that question, how to collect the data. چوتھے نمبر پر یہ معاملہ آ جائے گا کہ when you have collected the data, تو how to tackle that data. ٹیکلنگ کرتے وقت ہمیں اس کے بارے میں گہرائی کے انداز میں بہت ساری چیزوں کو پہلے سے جان لینا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. جیسے ہی ہم ان چیزوں کو جان لیں گے تو پھر ہمارا ڈیٹا آگے جائے گا. خیال رہے کہ ایتھنو میتھڈالوجی میں ایک اہم ترین ایلیمنٹ ہے پارٹیسپینٹ آبزرویشن, اور ایکولنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے ایتھنو میتھڈالوجی کہ جو شخص ایتھنو میتھڈالوجی کی ٹیکنیک استعمال کر رہا ہے وہ خود بھی اس ریسرچ کا
ریسرچر بھی ہے لیکن وہ پارٹیسپینٹ بھی ہے. جی سر. اب سر میرے خیال میں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سو آڈینس، ہم تھوڑی سی بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges. the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch. A very different show, Psychologist of ISP. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face and become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch. A very different show, Psychologist of ISP. ویلکم بیک آڈینس. جیسے کہ ہم سر کے ساتھ ایتھنوگرافی کے اوپر بات کر رہے تھے اور سر ہمیں بتا رہے تھے کہ ایتھنوگرافی کے لیے ہم کن سٹیپس کو فالو کرتے ہیں اور جس کے اوپر ہم نے پارٹیسپینٹ آبزرویشن پہ سر بات کو تھوڑا سا بریک پہ ہم گئے تھے. اب پلیز میں چاہوں گی کہ آپ اسی کو کنٹینیو کریں تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. پارٹیسپینٹ آبزرویشن اور ایتھنوگرافک ریسرچر کے لیے ضروری ترین عمل یہ ہے کہ اس نے کب، کتنا اور وقت کے لیے اپنے جو فوکس کرنا ہے جس اپنے کوشچن کو، اس کے لیے ڈیسائیڈ کر کے رکھنا ہوگا. کن لوگوں کو اس نے انٹرویو کرنا ہے اور کتنا انٹرویو اس کے لیے اہمیت کا حامل ہوگا. فار ایگزامپل، ایک شخص کالاش ویلی میں جا کر کالاش لوگوں کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وہاں پہ کچھ ٹائم اسپینڈ کرے، وہاں کے لباس کا استعمال کرے، وہاں کے کھانے پینے، سونے جاگنے کے اوقات کا بھی وہ مشاہدہ کرے، اس انداز کے ساتھ کہ وہ پارٹیسپینٹ ہو اور اس کا اس کلچر کے ساتھ ایک جڑت بھی ہو. یہ نہیں کہ وہ علیحدہ سے کوئی اگر کوئی بن کے رہے گا تو وہاں پر وہ نہیں کر پائے گا. تو ایک ٹائم فیکٹر بھی اہم ترین معاملہ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے کب اپنے آپ کو اس پارٹیسپینٹ آبزرویشن اور ایتھنوگرافک ریسرچ سے علیحدہ کرنا ہے، یہ بھی اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے بحیثیت ریسرچر کے. تو یہ ایتھنوگرافک ریسرچ کی میں نے کچھ بنیادی باتیں آپ سے شیئر کی ہیں. اس میں پازیٹیو ایلیمنٹس بہت سارے ہیں، نیگیٹو ایلیمنٹس کم سے کم ہوتے ہیں. جتنے بھی ہمیں لوگوں کے ٹریولاگز ملتے ہیں، جتنے بھی لوگوں کے کھانے پینے کے معاملات کے حوالے سے جو ہمیں ریسرچز ملتی ہیں، وہ ایتھنوگرافک ریسرچ کے زمرے میں ہی آتے ہیں. اور دوسرے کسی کلچر کو اگر ہم نے بہتر انداز کے ساتھ سمجھنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی باقاعدہ پلاننگ کرنی ہے، تو باس کے جو گیون ہمارے پاس میتھڈز ہیں ہمیں انہیں فوکس کرنا پڑے گا.
فریزر نے بھی بہت ساری چیزیں بتائی ہیں, اور اس کے علاوہ میلینوسکی نے بھی ہمیں پریمیٹیو کلچر کے حوالے سے بہت سارے ایسے ٹریڈیشنل میتھڈالوجیز انٹروڈیوس کی ہیں جس سے ہمیں کسی بھی کلچر کو نہ صرف یہ کہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کے بارے میں ان کی دشواریاں اور دیگر چیزوں کو بھی سامنے رکھا جا سکتا ہے. آپ کے سوال میں ایک اور بھی آپ کی ڈیمانڈ یا ریکوائرمنٹ تھی, اور اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ایتھنوگرافک ریسرچ کے ساتھ ساتھ جو گراؤنڈڈ تھیری ہے وہ بھی اہمیت کی حامل ہے, اور اسے بھی ہمیں مختصر سا ٹائم دینا پڑے گا. گراؤنڈڈ تھیری بنیادی طور پر ایک ٹیکنیک ہے. اٹ از ناٹ اے تھیری, اٹ از اے میتھڈالوجی ٹو collect the data and develop one's own theory as well. ہمیں بحیثیت سوشل سائنٹسٹ کے بہت ساری تھیریز کی ضرورت پیش آتی ہے, اور ہمیں ان تھیریز کو ہمیشہ اپ ڈیٹ بھی کرتے رہنا ہوتا ہے. جو پہلے سے تھیریز ہمارے پاس بنی ہوئی ہیں انہیں ہم نے بہتر بھی کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس گراؤنڈڈ تھیری ابتدائی طور پر تو سوشیالوجسٹوں نے اس پر کام کیا تھا, اور ہاسپٹل میں انہوں نے اس معاملے کو ابتدا اس کی تھی, اور یہ دیکھا تھا کہ وہ پیشنٹس ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, جو کیئر گیورز ہیں وہ کس انداز کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور کس انداز کے ساتھ ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ڈاکٹرز کے رویے کس انداز میں ہیں, جسمانی بیماری کے ساتھ ساتھ نفسیاتی پہلو بھی ان کا جائزہ انہوں نے لیا تھا. تو آج کی جو گراؤنڈڈ تھیری کی ٹیکنیکس ہیں اس میں ہمیں جو بھی ڈیٹا ملے, جتنا بھی ڈیٹا ملے, تو اس ڈیٹا پر بیس کرتے ہوئے ہم نے تھیری اپنی بلڈ اپ کرنی ہوتی ہے. جو تھیری کا پہلو ہے وہ ڈیٹا کے اندر موجود ہے, وہیں سے ہم نے ڈیٹا سے ہی تھیری اپنی بلڈ اپ کرنی ہے. یہاں پر ایک سوال اور بھی اکثر بیشتر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ کیا ایک ڈیٹا سے ایک سے زیادہ تھیریز بلڈ اپ کی جا سکتی ہیں؟ آنسر از یس. ڈیٹا ایک ہے لیکن ہم اس سے زیادہ تھیریز بھی بنا سکتے ہیں. مثلا ایک سائیکیٹرسٹ ہیں, انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی آن ڈیتھ اینڈ ڈائنگ, کوبلر راس ان کا نام ہے. ان کی جو تھیری تھی جس میں ڈائنگ پیشنٹس اور خاص طور پر کینسر کے پیشنٹس کا انہوں نے جائزہ لیا تھا, تو اس سے بعد میں آنے والے لوگوں نے اس میں سے مزید کچھ تھیریز بھی بلڈ اپ کی ہیں. تو ایک سے زیادہ تھیری بنائی جا سکتی ہے اگر ہمارے پاس مناسب مقدار میں ڈیٹا موجود ہو. سر اس سوال کے ساتھ اکثر ایک اور ہمارے طلباء کو جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ یہ, خاص طور پہ کوالیٹیٹیو ریسرچ میں, کہ اب ہمارے پاس اس کے لیے کتنا سیمپل ہونا چاہیے یا ہم کتنے لوگوں سے ڈیٹا لیں. اگر میم ہم جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ گراؤنڈڈ تھیری از بیسکلی تھیری گراؤنڈڈ ان دا ڈیٹا ان سمپل ورڈس, اور پہلے ہم جیسے ایتھنوگرافی پہ بھی بات کرتے رہے ہیں تب بھی ہمارا پرپز اسی کلچر پاپولیشن سے جا کے ڈیٹا کلیکٹ کرنے پہ. تو اگر ہم تھوڑا سا یہ اس بارے میں بات کر سکیں کہ سیمپل کتنا ہونا چاہیے اور ڈیٹا ہم کس, جیسے کہ پہلے بات ہوئی ہے کہ کوسچن تو ہمارے پاس ڈیزائنڈ ہے, پھر بھی اس کے اکارڈنگ ہمیں کس حد تک ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا لے سکتے ہیں, ہم اکٹھا کریں ان اسپیسیفک میتھڈس کے لیے. دیکھیں ابتدائی طور پر اگر ہم کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہمارے پاس ڈیٹا, جو فرسٹ فیز تھا اس میں بڑا تھوڑا سا ڈیٹا ہمارے پاس تھا. جی سر بالکل. تو ہم نے اس پر بیس کرتے ہوئے بھی تھیریز بنائی ہیں کہ یہ پرابلم کی نیچر, یہ جو پینڈیمک کا ابتدا تھی, تو یہ پینڈیمک اب آہستہ آہستہ اور ہمارے لیے پرابلمیٹک ہوتا جا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ 100 سال کے بعد جب لوگ آئیں تو وہ یہ کہیں کہ یہ کیسے سائنٹسٹ تھے اور کیسے لوگ تھے جو ایک چھوٹے سے وائرس کو بھی کنٹرول نہ کر سکے. کلیم ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت سائنس کی بہت ساری اہم ترین کنٹرول کے اسپیکٹس موجود ہیں, لیکن ہم اس پینڈیمک کو ابھی تک تو کنٹرول نہیں کر پائے. اور جو بائیڈن کی پہلی اسپیچ تھی کہ وی ہیو ٹو لیو ود دس پرابلم, تو وی آر آل لیونگ اینڈ رادر سفرنگ فرام دیٹ پرابلم. پوری دنیا اس وقت مشکلات کا شکار ہے. تو اگر ہم نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہو تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا کا جو سورس ہے وہ کتنا بڑا ہے.
اگر ہم نے ایک تھیری بلڈ اپ کی تھی فرسٹ فیز میں, اب وہ فورتھ یا ففتھ ویو اس وقت چل رہی ہے, تو اب ہمارے پاس پینڈیمک پر کام کرنا ہو اگر, تو وی ڈو ہیو لاٹ آف دا ڈیٹا, اور اس کی ڈائیورسٹی بھی ہمارے پاس ہے کہ غریب ممالک کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے, امیر ممالک کا بھی ڈیٹا ہے, ایسے جگہوں کا بھی ڈیٹا ہے جہاں پر ویکسینیشن بہت کم ہے, ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں پر ویکسینیشن میکسیمم ہے. مثلا نیوزی لینڈ میں جیسیکا آرڈن نے ابھی حال ہی میں وہاں پر بھی لاک ڈاؤن کا اندیا دیا ہے. اسی طرح سے آسٹریلیا میں بھی, جہاں پر بہت سارے ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ انہوں نے وہاں پر کنٹرول مناسب انداز کے ساتھ کیا ہے اور ویکسینیشن بھی کی ہے. لیکن وہاں کے ڈیٹا کے مطابق پھر ہمیں اپنی تھیری کو ریوائز یا ری وزٹ کرنا پڑے گا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس اویلیبل ڈیٹا کس نیچر کا ہے اور ہم اس میں کتنی گہرائی تک جا چکے ہیں. تو ڈیٹا کی کوئی قید نہیں ہے, آپ کے پاس ایک چھوٹے سے معاملے پر بھی اگر تھوڑا ڈیٹا ہے اس پر بھی تھیری بلڈ اپ کی جا سکتی ہے. مثلا شنواری ایک ایسی قوم بھی ہے اور زبان بھی ہے, وہ زبان آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی ہے, ختم ہوتی جا رہی ہے. اگر ہم شنواری لینگویج پر کام کرنا چاہتے ہیں, ویسے تو سرائکی بھی اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. جو سرائکی لوگ ہیں, جب ان کا ہم نے ڈیٹا دیکھا تو انہوں نے اپنی مادری زبان میں سرائکی کی بجائے اردو لکھا ہوا تھا. تو یہ جو تبدیلی ہے اس سے ہمارے پاس ڈیٹا کی نیچر بدل جاتی ہے. تو شنواری زبان پر اگر ہم نے کام کرنا ہے جو کہ محدود چند افراد ہی بول رہے ہیں, تو اس ڈیٹا کو بنیاد بنا کر ہم اپنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ کوالیٹیٹیو ریسرچ نہیں ہو سکتی یا گراؤنڈڈ تھیری نہیں بنائی جا سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس سورسز کتنے ہیں, ریسورسز کیا ہیں, اور ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے کہ ہم ڈیٹا کی کلیکشن کریں. تو تھوڑے ڈیٹا پر بھی گراؤنڈڈ تھیری سے تھیری بلڈنگ کی جا سکتی ہے اور بڑے ڈیٹا پر بھی کی جا سکتی ہے. جی سر, تھینک یو سو مچ. جیسے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور یہ گفتگو جو ہے یہ خاصی لمبی ہے, تو میں چاہوں گی صرف ہم اس کو آخری سوال ایک جو میرا, آپ اس کو اگر 2 منٹ میں صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, تاکہ وہ ایک ہمارا جو پورا ہم ڈسکشن کرتے رہے ہیں وہ اچھے سے ہم اس کو وائنڈ اپ کر سکیں, اگر صرف آپ مجھے 2 منٹ میں اس پہ تھوڑا سا بریفلی یہ بتا پائیں کہ ہم اس کو ان کی ریزلٹس یا فائنڈنگس کو کس طریقے سے کنکلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کوڈنگ سسٹم اپنا بنانا پڑے گا. یہ کوڈنگ سسٹم مینول بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بہت سارے ہمارے پاس سافٹ ویئر ہیں. ڈاکٹر سلیم صاحب ان سافٹ ویئر پر تفصیلی بات چیت کر چکے ہیں, میں اس طرف تو نہیں جاؤں گا. لیکن گراؤنڈڈ تھیری بلڈ اپ کرنی ہے یا ایتھنوگرافک ریسرچ ہم نے کرنی ہے, تو ہمیں اس کے لیے بہت سارے کوڈز ڈٹرمن کرنے پڑیں گے. وہ کوڈز آہستہ آہستہ اس ڈیٹا کو فلٹر کرتے جائیں گے, اور اینڈ میں ہمیں ایک ایسا فیکٹ بیسڈ یا تھیری بیسڈ یا ہائپوتھیسس بیسڈ ہمارے پاس ایک تھیری بلڈنگ کی اپروچ ڈیولپ ہو جائے گی, جس سے ہم ایک نئی بات اخذ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بنیاد بنا کر ہم آئندہ کے لیے فیوچر پلاننگ بھی کر سکتے ہیں. جی سر, تھینک یو سو مچ. جیسے کہ ناظرین آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم نے کس طریقے سے ہماری ایک جو کوالٹیٹیو ریسرچ ہے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل کے ساتھ, دو وہ ڈیٹیل بھی ابھی بہت کم ہے, کیونکہ اگر ہم کوالٹیٹیو ریسرچ کی بات کریں تو یہ ایک بہت میجر ڈومین ہے جس میں فردر بہت سارے میتھڈز آتے ہیں, اور ہم نے کچھ 2 میتھڈز جیسے کہ ایتھنوگرافی جس میں ہم کلچرز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکتے ہیں, اور سرفان نے ہمارے ساتھ بہت اچھی ایگزامپلس بھی شیئر کی ہیں جو کہ کافی انٹرسٹنگ بھی ہیں. آپ لوگ بھی ضرور ان کو پڑھیے گا, گوگل کیجیے گا, آج کل ہر چیز گوگل پہ ایسیسیبل ہوتی ہے. اور دوسرا جو ہم نے بات کی وہ ہم نے بات کی ہے گراؤنڈڈ تھیری پہ, کہ ہماری تھیریز جو ہیں وہ ہم ڈیٹا سے کیسے ڈیرائیو کر رہے ہیں, اور ہم نے فائنلی اس کو تھوڑا سا اس کے سیمپل سائز اور کوڈنگ میتھڈس کے ذریعے جو ہم کنکلوژنز نکال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے سر کے ساتھ اپنی جو بات ہے اس کو اینڈ اپ کی ہے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ اس. ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے نیکسٹ شوز میں مزید اچھے ٹاپکس کے ساتھ اور مزید ڈیٹیلڈ اور ایکسپلینیٹری ٹاپکس کے ساتھ انشاءاللہ سائیکالوجی ان پلگڈ کا نیا پروگرام لے کے آپ سب کے پاس حاضر ہوں گے. شکریہ, اللہ حافظ.
The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges. the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISP.